बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। सुबह से जो एक खबर हमारे कानों में पड़ रही है वो ये कि अटक जेल से चेयरमैन पीटीआई को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और उसमें तमाम वो सहूलियात अब दी जा रही हैं जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म को देनी चाहिए। पहले तो यही एक सियाद धब्बा है कि ऐसी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, पाकिस्तान की तारीख तीसरी दफ़ा ये मंजर देख रही है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और उसके बाद तमाम कार्रवाइयाँ हुई। होना तो ये भी चाहिए, अवाम ये कहती है पाकिस्तान की कि सिर्फ सियासतदान ही नहीं और भी लोग जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं, इन तमाम चीज़ों के उन सब का एहतसाब ज़रूरी है। जैसा कि अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा और उसके बाद ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब के भाई ने जाके उनको समझाया कि भाई थोड़ा हाथ हौला रखो, क्योंकि इस वक्त खुद साख्ता तौर पर PMLN ये समझती है कि वो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है और अगर वो बाद में आती है 16 माह आप कुछ भी कह लें, PDM की गवर्नमेंट थी नहीं थी, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो सीट पे थे जनाब, सीट पे आपके शहबाज शरीफ साहब थे। और आगे ये सवाल पूछा जाएगा, तारीख याद रखेगी कि इस वक्त क्यों ये 16 माह ऐसे गुजरे कि जिसमें बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा रही, जराइम की शरह सबसे ज़्यादा रही, कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हुआ। डेवलपमेंट ज़रूर हुई, लेकिन वो डेवलपमेंट आपकी वो थी कि आपने किस तरह से अपने केसेस का सफाया करवाया और बहुत आसानी से अपने लिए कवानीन बनाए। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस वक्त सामने जो आ रही है वो पूरी आलमी दुनिया में सियासत का तनाजुर ही बदलता जा रहा है। हरदीप सिंह नजर का जो केस है, कत्ल का केस, उसने कनाडा और भारत के दरमियान कशीदगी मज़ीद बढ़ा दी है। ये कशीदगी अपनी जगह चल रही है जिससे भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आश्कार हो चुका। पाकिस्तान ये कह रहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे भारत की एजेंसियों का हाथ है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं समझ रही थी इस बात को। हरदीप सिंह के कत्ल ने एक और बाब खोल दिया जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा भारत को आगे भी, लेकिन इसके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को आगे इसका फ़ायदा भी हो सकता है, जो कि देखने में आ रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और फ़ायदा सिर्फ इतना पाकिस्तान को चाहिए कि लोग ये समझें, आलमी दुनिया ये समझे कि भारत क्या कर रहा है। एक और आलमी तनाजुर पे जो एक चीज़ नज़र आ रही है, ईरानी सदर का बयान जो आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अमरीकी सरपरस्ती में अरब मुमालिक के साथ इसराइल के जो ताल्लुकात की कोशिश बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, वो ईरानी सदर ये कहते हैं जनाब ये कोई मशरिक़ वस्ता में अच्छे नताइज बरामद नहीं करेगा। इसको किस तरह से देखते हैं, तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं खालिद फातमी साहब, आप तजियाकार हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे एडवोकेट जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब, आप तजियाकार हैं। सबसे पहले फातमी साहब की तरफ चलते हैं। फातमी साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। खालिद फातमी साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ कि चेयरमैन PTI को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है और एक वो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जो साबिक वज़ीर आज़म को देनी चाहिए, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखें, एक बात समझ लें, आपने खुद अपने इंट्रो में तकरीबन तमाम तफासील बता दी कि इस मुल्क में एहतसाब सिर्फ सियासतदानों का होता है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई इजाफी गुंजाइश है, सिवाय इसके कि मौसम बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और अब दुनिया में क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ सियासी चेंजेस भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में वो तमाम हल्के जिनकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी, है और उम्मीद की जाती कि रहेगी, वो भी इस बात को समझने में अब काफी हद तक समझ रहे हैं कि वक्त का तकाजा है कि कुछ ऐसी जरूर यानी ढील दी जाए। आपने अपने इंट्रो में कहा था हौले हाथ की बात करी थी, तो वो भी यही चाहते हैं। देखिए, बात यह है कि कोई भी वजीर आजम, जो मुल्क का वजीर आजम या सदर, ये दो ओहदे ऐसे हैं जिन्हें सिवाय किसी भी जाती इंडिविजुअल क्रिमिनल केस के तमाम केसेस में उनका एहतराम मलहूज रखना चाहिए, जो हमारे यहाँ नहीं रखा जाता। दूसरी सबसे जो बड़ी बात है पाकिस्तान की तारीख में कि तमाम लोग जिन पे इल्जामात लगाए जाते हैं वो भी 2 साल 3 साल 5 साल के घूम फिर के वापस पावर में आ जाते हैं। तो अब ये तो मुकन्ना आपकी कमजोर है, या आपकी पार्लियामेंट कमजोर है, या आपकी सिक्योरिटी कमजोर है, या पूरा आपका निजाम खोखला है। इस पे मैं ये कहूँगा कि निजाम ज्यादा खोखला है, दिमकज़दा है, जहाँ से हर आदमी को मौका मिलता है फायदा उठाने का। अगर तो सियासतदान करप्ट है तो मैं इस बात पे यकीन रखता कि उसको मुकम्मल सजा वक्त के अंदर दे दी जाए, लेकिन आप खुद अच्छी तरह जानती हैं कि 60 और 70 के बाद, 60 छोड़ देता हूँ मैं, 70 के बाद, यानी जब हमारा आधा पाकिस्तान रह गया, उसके बाद से भुट्टो साहब से देखे इमरान खान तक, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी शामिल है, दूसरे लोग भी शामिल है,
جن کو آپ چاہتے ہیں سیاسی بنیاد پہ مختلف اداروں سے مختلف جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں ان سے پھنسا دیتے، بند کرا دیتے ہیں اور پھر ان سے ڈیل کر کے واپس کر دیتے ہیں. تو اس سے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل امیج ہے آپ کا، جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، وہ نہ صرف فیک ہو گیا بلکہ اب ایک قسم کا مذاق ہے یہ کہ ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. بالکل اسی طرح جیسے پوری دنیا میں کہا اس سے بڑا بھی کوئی مذاق نہیں کہ ہم اسلامی ملک ہے جہاں اسلام کا کوئی واسطہ ہی نہیں. بہرحال خیر وہ الگ ہے. تو عمران خان کو اگر انہوں نے کسی بھی وجہ سے کسی قسم کی آسانیاں دی ہیں تو یہ ان کا حق ہے اور انہیں دینا چاہیے قانون کے لحاظ سے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ میں جو ویسٹرن سوسائٹی اس میں تو بدترین قاتلوں کو بھی تمام آسانیاں دی جاتی ہیں، کیونکہ لیکن دو الگ چیز ہے. قوانین یہ ہے کہ انسان کو سزا دی جائے گی، یہ قانون ہے اگر ورڈکٹ ہو گیا اس کے خلاف. لیکن یہ بھی موجود ہے کہ یعنی دوران وہ تمام جو پروسیجر ہے اس میں اس کے انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا. ہمارے ہاں انسانی حقوق کو پامال کا لفظ تو خیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مناسب ہو. اس سے آگے بھی انسانی حقوق کی ہم مٹی پلید کر دیتے ہیں اور اس میں ایک ہی اس میں سب کو رگیت دیتے ہیں، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ بدماش ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس رویے کو بدلنے کی ضرورت. ایک انسانی حقوق کی آپ نے بات کی جو پاکستان میں ہمیں کم نظر آ رہے ہوتے ہیں. بہرحال امید تو کی جا سکتی ہے بہتری کی. جو ابھی بیانات سامنے آئے نگراں وزیر اعظم کے اور کچھ اور بھی لوگوں کے جن کا نام ہم نہیں لیں گے اسکرین پہ، یہ بات کہ کیا ایک پارٹی کو چھوڑ کے کیا منصفانہ الیکشن ممکن ہے، یا اس چیز کا دعویٰ کرنا کہ ایک پارٹی جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے یا اس کے ذمہ داران کو اس کو چھوڑ کے کیا یہ ووٹر کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ یا ووٹر ٹھیک ہے، ووٹر یہ سمجھتا ہے کہ اگر واقعی میرے ملک کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے، میں ووٹ دینے بھی جاؤں گا اور میں جمہوری عمل میں آگے بھی آؤں گا. پہلا تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جمہوری عمل ہے کہ آپ کسی کو پیچھے کریں اور پھر پورا سسٹم لانچ کریں؟ دیکھیے جمہوری عمل، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کے بعد جمہوریت کو دفن کر دی گئی. جمہوریت کے مختلف خاکے بنا کے عوام کو دکھائے گئے اور وہی ہیولا جو ہے ابھی تک ناچ رہا ہے پورے ملک میں. تو جمہوریت تو نہیں ہے، بلکہ یہ کہیے کہ جو جمہوری پسند لوگ ہیں، جمہوریت کے دعوے دار ہیں، ان کی کوششیں. یہ آج میں نے بھی دیکھا ہے نگران پرائم منسٹر کا بیان کہ -1 کر کے دیکھیے یہ مائنس کا جو تصور ہے نا، یہ بالکل میں زیادہ کہہ دوں گا تو گستاخی میں آ جائے گا. مائنس شیطان تو دنیا بھی نہیں چلتی ہے بھائی. مائنس تو آپ کر ہی نہیں سکتے. جو سسٹم ہے، جو لوگ اس کے فالوور ہیں، جس طرح بدی اور نیکی کے فالوور، اسی کے مختلف مکاتب فکر کے سیاستدان بھی موجود. میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہر شخص کو مکمل آزادی ہونی چاہیے اور عوام فیصلہ کرے گی کہ کون غلط ہے کون. میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی بالکل غلط ہے، لیکن اگر عوام اسے چن رہی ہے تو دنیا کی کسی طاقت کو یہ رائٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کہے کہ چونکہ اس میں یہ خامی اس لیے ہم نہیں چننے دیں گے. اس کے مطلب وہاں سے بادشاہت یا شخصیت پرستی شروع ہوتی، جسے ہم ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، جو مذہب تک میں تو چل سکتا ہے کیونکہ پابندیاں سماج میں نہیں چلتا، پالیٹکس میں نہیں چلتا، اخلاقیات میں بھی نہیں چلتا. بعض وقت تمام وہ اخلاقیات جو آج سے 50 کی دہائی میں تھے، 60 کی دہائی میں، 70، 80، 90 اور اب اس میں آسمان زمین کا فرق آ گیا ہے. خواتین کی آزادی میں فرق آ گیا، بچوں کے بولنے میں فرق آ گیا، بچوں کے حقوق میں فرق آ گیا، اسکول کی سسٹم میں فرق آ گیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو مائنس کا ہمارے یہاں اس سے پہلے بھی بہت ہوتا رہا، مائنس فلاں مائنس فلاں. کیوں بھائی مائنس پلس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے پلس فلاں پلس فلاں پلس، اس کو بھی لے آؤ، اس کو. دیکھیں سمپل سی ایک بات ہے. اچھا مائنس پلس والے ہی فارمولا کر لیں. نہیں ایک اور بات آپ نے کہا نا کہ ان پہ الزام، میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے صرف یہ بتائیے کہ دنیا کی جو سب سے بڑی سویلائز ڈیموکریٹک سوسائٹی، غلط یا صحیح جس کو ہم مانتے ہیں امریکہ کو، ان کے ہاں پورے 250 سال کی تاریخ میں پہلی بار ایک سابق صدر الیکشن ہارنے کے بعد وائٹ ہاؤس میں توڑ پھوڑ کر کے بڑا غرق کر دیا اس نے. یعنی وہ خود حیران ہے کہ کیا ہمارے یہاں سچ میں ایسا ہوا نا؟ کیوں نہیں؟ نہ کسی پہ غداری کا الزام ہے، نہ کسی پہ کوئی کیس کچہری ہے، نہ کیونکہ ود ان دا کنٹری یو ہیو آل دا رائٹ. ہاں اس کی سزائیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سخت سزا اور یہ غداری ہے، یہ کتاب باتیں ہیں، جو سب کتابی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جب جذبات بھڑکتے ہیں، ہنگامہ ہوتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے. اس میں آپ کو صرف 2 پوائنٹ رکھنا پڑتا ہے نظر میں: سماجی غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، سیاسی غلط کہاں ہوئی ہیں، اور جرائم کہاں انوالو ہے.
ایک جگہ جلوس ہو رہا مذہبی جلوس، اس میں 4 گھنٹے کو اس کے ہنگامہ کر دیتے، تو آپ پورے مذہبی جماعت کو تو نہیں بین کر سکتی نا. اسی طرح ہمارے یہاں جلوس میں ہنگامہ ہو جاتا ہے تو آپ کا خیال ہے اگلے سال سے جلوس بند کر دیں، آپ کی ہنگامہ ہوا. آپ کو صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کلپریٹس اس میں ہیں، جو کرمنلس اس میں ہیں، جن کے ایکٹ سے کوئی نقصان پہنچا ہے، ان کو آپ پکڑ لیں. لیکن یو کین ناٹ بلیم دا ہول پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل پارٹی، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی میرے خیال میں. پولیٹیکل پارٹی ہے تو زیادتی ہوگی، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم بھی بطور صحافی یہی کہتے ہیں کہ پورا حق جمہوری طور پہ ہونا چاہیے. سر ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے، اچانک سے ہم نے پہلے بھی پروگرام میں اس پہ بات کی تھی، نواز شریف صاحب کا ایک بیانیہ سامنے آیا احتساب کا، اور اچانک سے بھاگے جو ہے شہباز شریف صاحب وہاں پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو بھی بات ہوتی ہے ان کے آپس میں، تاثر تو یہ جا رہا ہے کسی نے کہا ان سے پیغام دیا ہے کہ احتساب والی بات نہ کی جائے، لیکن دوسری طرف کانفیڈنس لیول بھی بڑا زبردست ہے پی ایم ایل این کا، کہ وہ سمجھتی ہے کہ آگے سب سے بڑی جماعت اسی کی ہے اور پنجاب اسی کے قبضے میں آنے والا ہے اور پھر سے حکمرانی ان کی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ 16 ماہ کی پرفارمنس بھی کچھ نہیں بتا رہی ہے، پیچھے بھی ایسا کوئی کام نہیں ہے، کیا عوام کے پاس لے کے جانے والے ہیں؟ دیکھیے، اصل میں پاکستان میں پرسنالٹیز کا جو ہے وہ بڑا ٹیڑھا معاملہ ہے، اور ہمارے ہاں پرسنالٹیز کے جو اثرات ہیں، یعنی شخصیت پرستی کے، یا آپ سمجھے اس کی پجاری، یعنی آپ اس کو ماننے کی، عمران خان بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، بلاول صاحب بھی ہیں، اپنے فضل الرحمان صاحب، سارے لوگ اپنی جگہ ہیں جس کی ہم پرستی کرتے ہیں اور اپنے علاقوں میں کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ کسی میں سے کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے. تو جب نظریاتی پارٹی نہیں ہوتی تو آپ بجائے نظریے کے اس شخص کے، اس کی پارٹی کے ہیڈ کو فالو کرتے ہیں. یہی بدقسمتی جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے ہاں ڈیموکریسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیونکہ ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہیڈ کی، اپنے لیڈر کی، اپنے جو سب سے اوپر بیٹھا اس کی کسی خامی کو پہ اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہ اعتراض سننے کے لیے تیار. یہ المیہ کم و بیش تمام پارٹیوں میں، پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، پی ٹی آئی بھی، جے یو آئی بھی، سبھی ہیں. یعنی جو سبھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب سب بول سکتے ہیں، آپ میرے لیڈر کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے لیڈر کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو گویا لیڈر تمام تر خامیوں سے مبرہ ہو گیا. پی ایم ایل این نے پنجاب میں بہت کام کیا ہے اپنے زمانے میں، اور میاں نواز شریف کا ایک بڑا وہاں سمجھیے بت ہے بڑا جو قائم ہے. پی ٹی آئی نے اس کو توڑ دیا تھا، اور اس توڑنے میں بہت حد تک کامیاب ہو گئے تھے. اور اس وقت موجودہ صورتحال میں پی ٹی آئی کا مجسمہ بت جو ہے ان سے زیادہ قد آور نظر آ رہا ہے لوگوں کو. لیکن ان کا خیال ہے، مجھے نہیں پتا کتنا صحیح ہے کتنا، ان کا یہ خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب آ جائیں تو میاں نواز شریف کو پنجاب میں خاص قسم کا احترام حاصل ہے. چاہے وقت بھی اسی لیے دیا جا رہا ہوگا جنوری تک، اور اگر ضرورت پڑے گی تو جنوری کے بعد الیکشن جون تک چلا جائے گا. پاکستان میں اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر چاہیں گے چاہنے والے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو یہ وقت دیا جائے گا، کیونکہ دیکھیے اس وقت جو ہے نا سارا کھیل یہ نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں گے یا نہیں، سارا کھیل یہ ہے کہ جن صاحب کو مائنس کرنا، ان کا کیا کرنا ہے. ان کو توڑنے کے لیے تمام دوسری طاقتوں کو آگے لایا جائے گا، آزمایا جائے گا. اس میں پی ایم ایل این بھی ہے، پی ٹی پی بھی ہے، مولانا صاحب بھی ہیں، اور تمام لوگ ہیں، چودھری شجاعت صاحب بھی ہیں. ان سب سے کہا جائے گا کہ بھئی اگر آپ سب مل کے بھی اس دیوار کو گرا سکے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. یعنی کہ جو بھی احتساب کے کیسز کھل رہے ہیں وہ بھی ایک طرف ہو جائیں گے. جو جی نواز شریف صاحب جو واپس آ رہے ہیں ان کو جیل کے میں جانا ہے، اور ظاہر سی باتیں کنوکٹڈ ہیں تو جانا پڑے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ تو ہم اور آپ تو یہ تماشا 20 سال سے تو دیکھ ہی رہے ہیں، احتساب بھی ہو رہا، اندر بھی جا رہے ہیں باہر. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ سے احتساب سچ میں آپ کر رہے ہیں اور آپ نے سزا دے دی تو وہ آدمی پھر دوبارہ کیسے آ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، اس کی سزا مکمل نہیں ہوتی، واپس آ جاتا ہے. یہ ایک ایسی ہم دیکھیے احتساب کا ہمیں جو ہمارے ہاں ہے وہ آپ سمجھیں کہ پولیٹیکل بلیک میلنگ کا سب سے بڑا آرگن ہے، سب سے بڑا اوزار ہے جس سے آپ لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں. اچھا، وجہ یہ ہے کہ کیونکہ نظریاتی پارٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کرپشن بہت ہے. کرپشن کی وجہ سے ہر آدمی کی فائلیں بھی کھلی ہوئی، ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں آدمی خطا کا پتلا ہے، تو وہ جو خطا کا پتلا ہے ان خطاؤں کے رجسٹر باقاعدہ مینٹین ہو رہے ہیں. تو آپ جس کو چاہتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں رسی کھینچ دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں ڈھیلی کر دیتے ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ عوام، آپ سارے احتساب کو ہٹا دیں، عوام کو آزادی دے دیں 2 سے 3 الیکشن. تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں تو بہت غور سے آپ سمجھ لیں کہ کوئی تو وجہ ہوگی پاکستان میں کہ کبھی بھی کوئی آدمی 5 سال ٹرم پورا نہیں کرتا. کوئی وجہ ہوگی نا، مطلب اچانک کوئی
من جانب اللہ تو نہیں ہے، یا کوئی اور ایسی بات تو نہیں، کوئی معجزہ تو نہیں ہے کہ صاحب 3.5 سر معجزہ ہو سکتا ہے اگر کسی کی ڈیوٹی کی صرف ایک وجہ ہے جی سر، کہ سب کو معلوم ہے کہ اگر 3 سائیکل گزار لی آپ نے 5 سال کی تو دین ڈیموکریسی ول میک دیئر روٹس ویری اسٹرانگ، اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی. اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی اس کو مضبوط نہ ہونے دیں، آپ کسی طریقے سے 5 سال سے پہلے ختم کرو. یہی نتیجہ ہو رہا ہے. جن کی سروس اور ایکسٹینشن کے معاملات 3 سال میں بھگتنے پڑتے ہیں انہی کو 5 سال کر دینا چاہیے جہاں اتنے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں. ایک قانون یہ ہو جانا چاہیے. دیکھیے ایک اور چیز بہت اہم ہے پاکستان میں جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جو قوانین میں ترمیم ہوتی ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ شاید اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو امریکہ میں 250 سال میں ٹوٹل ترامیم 17 یا 18 ہوئی ہیں، اور وہ بھی اوریجنل 9 یا 10 ہیں. ایک ترمیم جب 1780 میں آئی اور پھر 1870 میں آئی پھر تو اس کو وہ 3 کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ترمیم کا مطلب ہے ایک پوری قوم اس کو بھگتے گی. اس لیے ترمیم سے پہلے 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 5 سال، 10 سال، 15 سال آپ ایک یعنی ری ٹرائل کرتے رہے، ری ٹرائل. اور جب چھن کے طے ہو جائے، جیسے میں چھوٹی سی بات بتا دوں کہ بہت پہلے آلموسٹ 30 سال پرانی بات ہے کہ میشیگن میں کسی نے امریکی فلیگ جلا دیا. الٹے ٹنگ گئے وہ یہ کہتے کہ بھئی اس کی سزا ہونی چاہیے، آج تک نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ پاس ہی نہیں ہوتا، وہاں سے ترمیم پاس ہی نہیں ہو رہی. کیونکہ کوئی کہتا ہے کہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے آزادی ہے اس نے جلا دیا تو ہمارا جلانے دو، کوئی کہتا ہے نہیں صاحب یہ امریکہ کا جھنڈا کیسے کوئی جلا سکتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں تو پریزیڈنٹ صاحب جب چاہیں صبح کو اگر آنکھ کھلی انہوں نے کہا کہاں کاغذ اس میں 4 ترمیم، پارلیمنٹ 6 ترمیم. تو اگر اس طرح نتیجہ کیا ہوا، آپ نے ترمیم کیا، سپریم کورٹ نے واپس کر دیا، فائدہ کیا ہوا آپ بتائیے مجھے. سر مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کا مجھے جواب دیجیے گا. میں یاد کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے آئین میں پہلی تبدیلی کیا پہلے ہی مہینے ہو گئی تھی، کیا ایسا کچھ ہے؟ جی دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، آئین بنایا جب 74 میں بھٹو صاحب نے، 74 میں نہیں 77 میں، تو اس کے بعد اسی اب صحیح ایئر ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں، اسی میرا خیال مہینے کیا 7-8 دن کا پہلی ترمیم شروع ہو گئی. پھر دوسری جو بہت اعتراضات میں اس وقت نوجوان تھا، اسٹوڈنٹ تھا، بہت اعتراضات اپوزیشن نے کیا، لیکن پتہ چلا کہ ترمیم اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پھنسانا، ترمیم اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پھنسانا، ترمیم اس لیے. تو بات یہ کہ آپ کی تمام ترامیم حزب مخالف کو گھیرنے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ تو نیک نیتی پہ نہیں ہے. آپ اس طرح کرتے رہیے گا. کبھی دیکھیں ایک چیز سمجھ لیں، آئین از اے ہولی بک. جب تک آپ یہ عقیدہ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ کے ملک کے آئین کا نہ احترام ہوگا نہ کوئی مانے گا. آئین سمجھ لیں اچھی طرح، میرے نزدیک آئین از اے ہولی بک. ہم اس پہ اپنی زندگی کا ہمارے دار و مدار ہوتا ہے. اگر ہم اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ہم پوری قوم من حیث القوم مذاق ہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ. بہت شکریہ خالد فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آئین کو کی پاسداری بہت ضروری ہے، لیکن اس وقت جو ایک سلسلہ چل نکلا ہے کہ آئین کو بچائیں گے تو پاکستان کا کیا ہوگا، اور پاکستان کو بچانے کی بات کی جاتی ہے. پاکستان کو اسی وقت بچایا جا سکتا ہے جب یہاں پہ قانون کی پاسداری ہو، اور قانون کی پاسداری اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب آئین پہ آپ عمل پیرا ہوں. چھوٹے سے بریک کا وقت ہو ہے، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں.